अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में केयरटेकर सेटअप आने के बाद से पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातें भी वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के नताइज आने के बाद नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसके बाद इलेक्शन का 90 रोज में इनेकाद तकरीबन नामुमकिन ही नजर आ रहा है। आज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, बल्कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे, क्योंकि कौम में बहुत इस्तराब और बेचैनी है। इस मौके पर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन में इंतखाबात के हवाले से जो शिकें मौजूद हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाज़े तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। अब पीटीआई ऑलरेडी इस मामले पर अदालत जा चुकी है। जमात इस्लामी ने भी 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज रुजू कर लिया है, और पीपल्स पार्टी में भी ये सोच पाई जाती है कि अगर ये मामला इस तरह ना हुआ तो उस पर कानूनी मुशावरत ऑलरेडी सीसी के इजलास में हुई भी। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है और इलेक्शन के तमाम मराहिल आइन और कानून के रोशनी में मुकम्मल किए जाएंगे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं वो इंतखाबात को लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमें देख रहा है कि वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सीसी के इजलास में खुद मुराद अली शाह साहब शरीक थे, उस वक्त वो वज़ीर आला सिंध थे और वो फैसला बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने उस वक्त उसको ऑन भी किया। इस वक्त क्यों खदशात बढ़ते जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद है। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आप भी उस वक्त का हिस्सा थी। एक तो बड़ा सादा सा सवाल है कि व्हाई आर यू कंसर्न, और ये कंसर्न जो है हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों में इस कंसर्न में वेटेज भी आती जा रही है और बढ़ता जा रहा है पीपल्स पार्टी का ये कंसर्न कि जी इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं या केयरटेकर सेटअप जो है वो शायद लंबी मुद्दत के लिए भी चलाया जा सकता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज कंसर्न्स? बड़ा आपने देखिए, मैं समझती हूँ आप बेहतर जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कंसर्न, क्योंकि कौन ऐसा जमहूरियत पसंद इंसान नहीं है मुल्क में जो इस पर सवालिया निशान नहीं उठाएगा। देखिए, जब पाकिस्तान की तारीख अगर आप देख लें, उसमें जब भी इलेक्शन में ताखीर हुई है तो एक आईनी तो छोड़िए सियासी और इक्तिसादी बहरानी कैफियत हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में हर किस्म का, मैं समझती हूँ, नाजुक और खतरनाक हालात हैं जो आप देख रहे हैं। अवाम सड़कों पे आ रही है, बिजली के बिल, पेट्रोल के नर्ख, और फिर आप देखें कि खुर्दोनोश घर में आम पैन खाने पकाने की चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है जो चेंजेस लानी है, जो पॉलिसियों में मुश्किल फैसले करने हैं, वो केयरटेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करती। और सबसे पहले, और ये एक कंसर्न सबको होना चाहिए कि अवाम बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, और जो स्लैब्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, देखिए जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं IMF के हों जिसके भी हों, मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है कि मालियाती इदारे, ख़ास तौर से जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे होते हैं, वो नहीं डील करते एक हद से ज़्यादा केयरटेकर गवर्नमेंट से। वो कहते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो अपने एक मुद्दत के लिए होती है और जिम्मेदारी ले अपने वादों और कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये देखिए आप, ये तो वाज़ेह सी बात है। फिर आइन में भी तय है, ये कोई स्लिपरी स्लोप पर आप ना जाए ना कि एक डेट तो अनाउंस करें। तो हमारा कोई ऐसा जारहाना मुतालबा नहीं है, बहुत मुद्दबाना, और मैं समझती हूँ हम उनको मोहतरम समझते हैं। बहुत हमने खंदा पिशानी से बात की और सबसे यही मुतालबा है बड़े इज्जत से कि देखिए आप या तो हमें हल बताएं या कोई तारीख मुतय्यन कर लें
اگر آپ حلقہ بندیوں کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کی یہ ترجیح ہے اور آئین میں 90 دن کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ اب ایک شیڈیول اور ڈیٹ تو اناؤنس کریں. ٹھیک. تو انہوں نے اچھا ہماری شہری صاحبہ، بات یہ جو سنی. آپ نے یہ ساری چیزیں جب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے رکھیں، ان کا رسپانس کیا تھا؟ وہ کیوں ڈیٹ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شیڈیول یا تاریخ الیکشن کا وہ کیوں دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپ ان سے ہی سوال کر سکتے ہیں. میں ایک میٹنگ کی پاسداری کو تو نہیں اس وقت خراب کر سکتی کہ جو ہم وہاں گئے تھے تو ظاہر ہے ان کیمرہ ہی میٹنگ تھی، مطلب فون بھی انہوں نے ہمارے باہر رکھے تھے. تو میں اب ان کی طرف سے جواب تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گی کہ انہوں نے بھی کافی اطمینان سے ہماری باتیں سنی، اور کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی یہ امپاسبل ہے. یہ تو نہیں بات کی گئی، اور بلکہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی ان کی ایک روایتی ایک عزت اور احترام کا رشتہ رہا ہے. ٹھیک. تو کیونکہ کافی ہمارا چلتا رہتا ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، اور ہمارے سارے لیڈران کافی ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں الیکشنز کے درمیان اور ویسے بھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم بالکل آپ کی بات سنتے ہیں، آپ بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، آئین بھی ہم نے بانی ہے اس کے، تو ظاہر ہے ہم کنسرنڈ ہیں. اور انہوں نے ہماری باتوں کو سمجھا، سنا، اور کہا کہ ہم آپ کو بہت عنقریب آپس میں اپنی ظاہر مشاورت کر کے ڈیٹ اور شیڈیول ضرور اناؤنس کریں گے. پھر وہ اپنا ایک مہینہ آبجیکشنز کا ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک. ہلکا بندیوں کی بات ہوتی ہے. تو ہم سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور آپ کی بات میں وزن ہے ان دا سینس کہ خاص طور سے کہ اس وقت ایک اقتصادی اور معاشی بحرانی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ الیکشن جلد از جلد کیے جائیں، ٹھیک. کوئی نیا ایک بحران نہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے شہری صاحبہ، ایک جو اس وقت جس طرح آپ کے کنسرنز ہیں الیکشن کی تاریخ اور متوقع یا ممکنہ آپ کہہ دیں ڈیلے کا، اتنا نون لیگ کنسرن نہیں نظر آ رہی اس بارے میں. وہ سمجھتی ہے کہ سی سی آئی میں فیصلہ ہوا، مشترکہ مفادات کونسل کا وزیر اعظم تھے، چاروں وہ تھے، تو اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. دے آر ناٹ کنسرنڈ، پیپلز پارٹی از کنسرنڈ. اس کی کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا چونکہ ایک ماضی یہ بھی رہا ہے کہ آپ بار بار انتقام کا بھی نشانہ بنے ہیں، کہیں یہ کنسرنز تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے آگے جا کر دباؤ ہوگا اور الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پارٹی کی ساکھ بھی متاثر کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہم تو ہمیشہ ہر دور میں ہم نے برداشت کیا ہے، مظالم سہنا کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتی نون لیگ کا کیا سوچ ہے، اس کے بارے میں وہ خود ہی بتائیں کہ ان کی کیا اس وقت مصلحت ہے اور کیا منصوبہ بندی ہے، اور سب کی اپنی اپنی جو بھی مجبوری ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. بات ہمارے لیے سمپل سی ہے جی کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سایہ ہے ہماری جھنڈے اور آئین کے ساتھ جڑا ہوا. ہم نے آئین کی کے لیے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ہر چیز کے لیے دی ہیں، جمہوریت کے لیے بھی ایک لیڈر ہمارا قربان ہوا ہے، چاہے وہ اور وقت کی جو بھی پاکستان کے سامنے مشکل ہوتی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی قربانی دیتی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو محترمہ شہید کی شکل میں، ان کی شہادت کی شکل میں، یا جمہوریت جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تختے دار پر بغیر سوچے گئے. تو یہ ہے نا سچویشن ہمارے لیے. تو ایک خطرے کی گھنٹی آتی ہے جب آئین سے کوئی ذرا سا بھی موڑ لے لیا جاتا ہے، اور کافی کھلواڑ ہو چکا ملک میں آئین کے ساتھ. اب بہتر ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں، پھر جی. مظالم ہو جو بھی ہو وہ تو ہم سہ لیں گے بھائی. اچھا شہری صاحب، اس معاملے پر آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہے؟ سی میں بھی یہ ڈسکس ہوا، کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یار فی الحال الیکشن کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو جو بھی الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ اس بات میں وزن ہے، درست ہے، یا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. پرسوں بھی میں کراچی میں تھی ایک میٹنگ میں ان کے ساتھ، انہوں نے وہاں بھی یہی کہا. زرداری صاحب کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ بلاول صاحب کی تو چیئرمین کی تو
پبلک میں ہی سب کو پتا ہے موقف. جی انہوں نے یہ کہا کہ بہتر ہوگا کہ جلد از جلد آئین کے مطابق ہی ہر ایکسرسائز کی جائے، کیونکہ اب ایکسپیریمنٹ کے لیے جگہ نہیں رہی ملک میں. ٹھیک. ماضی کا ایک ہمارے سامنے رکھا ہے، بہت بڑی نظیر ہے، تو اب ایکسپیریمنٹ اور زیادہ اور تجربات کی آپ بتائیں گنجائش کہاں ہے جس نہج پہ یہ ملک کھڑا ہے. اور شہری صاحبہ، اگر یہ معاملہ پھر بھی آپ کے یہ مطالبات جو ہے نہیں مانے جاتے، پی ٹی آئی یہی مطالبہ کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی یہی کر رہی، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ایک باقاعدہ جدوجہد یا کمپین بھی لانچ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں تو اس میں اپنا ذاتی ویو دے رہی ہوں، کیونکہ میں نے جو دیکھا 9 مئی کے وقت انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے جس طرح اپنے 4 سال گزارے وہ بھی بہت آپ کے سامنے ہیں، اور اس پہ جو ہم نے باتیں بھی کہی ہیں وہ اس وقت ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا رویہ بدلا، نہ ان کی روش بدلی، نہ ان کی سوچ بدلی. اور مشکل ہے فسطائیت کے ساتھ اس طرح آگے چلنا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی حقیقی تبدیلی، تو پتہ نہیں، میں تو نہیں دروازے بند کر سکتی، لیکن اس وقت تو کوئی پلاننگ نہیں ہے جی، کیونکہ وہ ایک تو یو ٹرن والی جماعت ہے، اور ایک ان کی جو سیاست ہے مجھے ابھی سیاست نہیں لگتی، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. تو نہ انہوں نے کبھی سیاست، جمہوری سیاست کی ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اعتماد یا حوصلہ ہو ان کے ایکشنز میں. فی الحال تو ان کا رول پچھلے کچھ ان کے ممبران ہوں گے جو معقول ہوں گے، لیکن اس وقت پچھلے 4 سال میں تو جو ان کا کردار رہا ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. اور وہ کوئی جمہوری جماعت میری نظر میں شاید غلط ہوگی، لیکن میری نظر میں ان کے ساتھ بہت مشکل ہوگا چلنا. ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے آواز میں آواز ملا رہے ہیں، وہ اپنے موقع سے ان کا اور ان کی اپنی مصلحت ہے. ہم مصلحت کی بنیاد پر سیاست نہیں کر رہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست کا ایک دور شروع ہو. آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، مزاحمتی سیاست کے لیے ملک میں اس وقت نہ جگہ ہے، نہ لوگوں کے پاس وہ اس وقت ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، کیونکہ بہت ہی مشکل مشکلات میں ملک بھرا ہوا ہے، اور عوام جو ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے جی. اس وقت وہ چکی میں پس رہے ہیں غربت کی، اور جو متوسط طبقے ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس تو شہری صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ مزاحمتی سیاست کے متحمل ملک نہیں ہو سکتا. اس ہم نہیں چاہتے کہ مزاحمتی سیاست ہو اور ملک میں بے یقینی آئے. اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلٹی کے لیے میچور جمہوری قوتوں کو مل بیٹھنا ہوتا ہے. میچور جمہوری قوت اس میں پی ٹی آئی مجھے نظر نہیں آ رہی. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ نون لیگ کو یہ کنسرن کیوں نہیں ہے الیکشن کے ڈیلے کے بارے میں، صرف پیپلز پارٹی کو ہی کیوں ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں توانائی کے، بجلی کے بلوں کے معاملے پر بھی ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ نے بجلی کے جولائی اور اگست کے بلز قسطوں میں ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک بھر میں بجلی کے زیادہ بلوں اور عوام کے احتجاج اور اس کے بعد عوام کو ریلیف سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی. اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے عوام کو دینے سے متعلق کئی تجاویز پیش کی گئیں، جن پر بحث کے بعد کابینہ نے جولائی اور اگست کے بلز قسطوں میں لیے جانے کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق کابینہ کی منظوری کے باوجود حتمی فیصلہ آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد ہی نافذ و عمل ہو سکے گا. کیئر ٹیکر حکومت نے اس سلسلے میں آئی ایم ایف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. ڈسکوز اور وابڈا کے ملازمین کو مفت بجلی ملنے کا معاملہ بھی اس اجلاس میں زیر بحث آیا، اور وزیراعظم کی ہدایت پر ڈسکوز اور وابڈا ملازمین کے مفت یونٹس کا معاملہ توانائی کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا ہے. اس پر وہاں مزید بات کی جائے گی. ہمارے پروگرام میں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں بجلی اور گیس پر کچھ مراعات یافتہ لوگوں کا قبضہ ہے، اور آگے وے فارورڈ کیا ہے، سن لیں انہوں نے کیا کہا. چاہے گیس ہے چاہے بجلی ہے،
اس پہ ہمارے کچھ مراحت یافتہ لوگوں کا قبضہ ہے کہ وہ خود کے لیے سستی مراحت لیتے ہیں، جس سے ہم نے شروع میں کچھ افسران کی بات کی، اسی طرح کچھ انڈسٹری کا بھی ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو سیزنل پیٹرن ہے وہ بڑا سائیکلیکل ہے، یعنی کہ ہم گرمیوں میں ایک دم ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، پیک گرمی ہوتی ہے تو ہمارا پیٹرن جو ہے وہ 25-28 ہزار میگا واٹ پہ چلا جائے گا. جو ہی سردیاں آتی ہیں تو وہ ایک دم ڈراپ کر جاتا ہے 10,000 12,000 14,000 میگا واٹ کے اوپر. اب یہ جو اتنی ایکسٹریم ویریئنس ہے، دیکھیے اگر آپ نے پلان کرنا ہے کہ کم سے کم کیپیسٹی پیمنٹ آپ دیں سردیوں میں تو آپ کو پھر گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو قبول کرنا پڑے گا. اب بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی بھی کمی جو ہے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر کرنا بڑا مشکل ہوگا. بلوں میں ٹیکسیشن میں کمی اگر کی تو آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی بھی وہ تصور ہوگی. سیمائی ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسیشن کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ طے ہوا تھا جس کے تحت سیمائی ایڈجسٹمنٹ کو بجلی بلوں میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا. دسمبر تک سیمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4.3 روپے مزید فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی بجلی، جس کے بعد سیمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 122 ارب روپے وصول کیے جائیں گے. بجلی کے زیادہ نرخوں کے سبب عوام پہلے ہی پریشانی کا شکار ہیں. اب ایک اور بری خبر یہ آئی ہے کہ بجلی کے نرخ میں مزید اضافے کے لیے سی پی پی اے نے درخواست دائر کر دی ہے. جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی درخواست جو دی گئی ہے اس پر نیپرا کی سماعت ہوگی. نیپرا سماعت کے بعد بجلی کی قیمت میں اضافے سے متعلق فیصلہ کرے گی. اضافے کی صورت میں صارفین پر مزید 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے تھینک یو فار جوائننگ اس. خرم دستگیر صاحب، اس وقت جو ملکی حالات ہیں، روپے کا فری فال ہو رہا ہے، بجلی کے بل دیکھ لیں، اور اس کے بحران کا جو بھی ذمہ دار ہے چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ تھی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آئی ایم کنسرنڈ اور آئی ایم شور کہ آپ مجھ سے زیادہ کنسرن ہیں. کم از کم کیا سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وے فارورڈ دینا چاہیے اس ملک کے لیے؟ جو ایٹ لیسٹ ہمارے سٹرکچرل ایشوز ہیں وہ تو کم از کم اس پر ایگری کر کے اور اس کو ختم کر دیں. ہم جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، جو عوام جنہیں منتخب کرتے ہیں حکومتیں بنانے کے لیے، حکومتوں میں حصہ لینے کے لیے، انہیں مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا سلوشنز ہیں. ہمارے چونکہ جو 15 جماعتی حکومت تھی جس نے 9 اگست کو اپنی مدت مکمل کی، ہمارے زخم کچھ تازہ ہیں، تو لہذا ہم زیادہ درد سے بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اور کہاں کس طرح آگے جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے اور اس پہ بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں، وہ دہرانا تو شاید وقت اتنا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ اس بات سے آگے بڑھنا ہے جس سے آپ نے آغاز کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو ضرور مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں، ذمہ داری بھی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام تو اب یہ سننا چاہتے ہیں کہ جو حکومتیں مستقبل میں بنانے کے خواہش مند ہیں وہ کیا سولوشنز لے کر آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ترجیح ہے. بجلی کا معاملہ جو ہے وہ ایک علامت ہے، وہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس اگست میں ہمیشہ ہی روایتی طور پر بل زیادہ آتے ہیں کیونکہ اگست جو ہے اس میں جون اور جولائی کے جو زیادہ یوزیج ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. لیکن معاملہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمیں مثلا یہ جو 2019 میں عمران خان نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی تھی، ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ پاکستانی روپے کو جو ہے وہ کسی بھی طرح حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. اب سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ جولائی میں 5.1 ارب ڈالر پاکستان کے اندر آنے کے باوجود یہ جو ہم روپے کی گراوٹ دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیا حکومت جو ہے اس کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہیں اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے. کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے بجلی کے اوپر اس کا اثر ضرور آتا ہے کہ جی اگر وہاں سے روپے کی قیمت گر رہی ہے اور کچھ حصہ جو بجلی بنانے کے لیے ہم ایندھن امپورٹ کرتے ہیں وہ ڈالر کا اس پر اثر ہے، یا جو پرانے معاہدے ہیں جن پہ ڈالر کی بنیاد پر پیمنٹس ہونی ہے تو لہٰذا وہ سب کی سب اوپر چلی جاتی ہیں. اسی طرح جو ہم جس پہ بہت صارفین کو اعتراض ہے کہ جی
کیوں مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ بجلی کے بل میں ڈالے گئے ہیں. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر جب بھی شرح سود بڑھے گی اور پاکستان کا جو اندرونی قرضہ ہے اس کی لیے ادائیگی جو ہے وہ اس میں اب ایک ہولناک اضافہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بھی جو کلیکشن کرنی ہے اس میں پھر بجلی کے اوپر بھی اس کا اثر آئے گا. تو لہٰذا یہ سب معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی جو معاشی ایشوز ہیں ان پہ تو بہت غور و خوض کا متقاضی ہے, کیونکہ اس میں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ترجیح کس چیز کو دی جائے گی. یہ سیاسی جماعتوں کو مل کر آپس میں بات کرنی. یہ خرم صاحب چلیں, یہ آپ نے مان بھی لیا اور آپ یہ سارے ایگریمنٹ آپس میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں آج انڈیا چاند پر پہنچ گئے اور ہم بجلی چوری نہیں ختم کر سکے. گردشی قرضوں کی ایک بڑی وجہ بجلی کی چوری ہے. مفت کے یونٹس آج بھی ہمارے سرکاری ملازمین کو اس میں سارے شامل ہیں. یہ چیزیں اب کہاں ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں, اور صرف صارفین کو یہ بتانے کے لیے کہ سرکار پاکستان جو ہے وہ سب کو برابر ٹریٹ کر رہی ہے. 21ویں صدی میں تو کوئی اب توجہ نہیں رہی کہ یہ جو مفت کے یونٹس ہیں چاہے وہ وابڈا کے پرانے ملازمین کو ملتے ہیں, نئے ملازمین کو نہیں ملتے, یا جو ہمارے کچھ سرکاری اہلکار ہیں عدلیہ میں یا دوسرے محکموں میں, تو بجلی کا جو پورا سبجیکٹ ہے وہ اب کسی بھی مراعات کا حصہ نہیں ہو سکتا جب ہم صارفین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ قیمت بجلی کی ادا کریں. لیکن اس سے عادل صاحب بہت تھوڑا فرق پڑے گا. یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر ہم ساری بجلی ختم بھی کر دیں جو مفت دی جاتی ہے, اس سے یہ ضرور ہے کہ ایک جو فیئر پلے ہے یا فیئر ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو بجلی کی قیمت ہے جس کے اندر بہت سارے ایک پیچیدہ طریقے سے یہ ٹیرفز کیلکولیٹ ہوتے ہیں, تو جو پرانے معاہدے ہیں ان کو پارلیمان میں اب یہی واضح ہے کہ قانون سازی کے ذریعے ہی یہ درست کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان میں کمی آئے. جو بہت بڑی ہم نے ان 15 ماہ میں پیش رفت کی ہے اور درست سمت کا تعین کر دیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بجلی اب تقریباً جو 63% تو ہمارے اندرونی ذرائع سے بن رہی ہے, یعنی پانی سے بن رہی ہے یا کوئلے سے بن رہی ہے, لیکن ساتھ ہی اگر ہم نیوکلیر بھی ایڈ کریں تو تقریباً 81% بجلی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل ریسورسز سے بن رہی ہے. تو ہم اس طرف ہم نے ٹریول شروع کر دیا ہے, سفر شروع کر دیا درست سمت میں, اس کو آگے لے کر جانا ہے اور زیادہ ایگریسو طریقے سے ہمیں اپنے ملک میں جو سولر توانائی ہے اس کا فروغ کرنا ہے. یہاں ہمیں پھر پرابلم آتی ہے کہ ہر چیز جو معیشت میں علیحدہ نہیں دیکھی جا سکتی. اگر ہم نے سولر میں باہر سے سرمایہ کاری حاصل کرنی ہے تو پھر پاکستان کے جو اندرونی مالی معاملات کی خرابی ہے وہ ہمارے آڑے بھی آئی اور آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بجلی کے معاملے میں تو بڑا واضح ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آنے والے سالوں میں, اور جو ہم نے کرنا ہے اس کا آغاز ان 15 ماہ میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں خرم صاحب ایک اور اسی معاملے سے جڑا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیصلہ کر بھی چکی ہے کہ بجلی کی جو کمپنی ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دی جائیں, لیکن صوبوں کو اعتراض یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی روح کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کمپنیاں آپ دے دیں ہم لے لیں گے لیکن اس کے لاسز پہلے ختم کریں, نقصانات ختم کریں. یہ بھی کیا ایک وے فارورڈ ہے اس بحران کو حل کرنے کا؟ جی نہیں, میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ یہ وے فارورڈ نہیں ہے. اگر وفاقی حکومت جس سے توقع کی جاتی ہے, اگر موجودہ جو نقصان ہو چکے ہیں ان کو صفر بھی کر دیں اور صرف مستقبل کا جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں کو دیں, تب بھی انہی صوبوں پہ سب سے زیادہ بوجھ آئے گا جو آج بھی مشکل کا شکار ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور انٹیریئر سندھ, جس میں کراچی بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ صرف یہ ہوگا کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس سے بوجھ کم ہو جائے گا, بجٹ جو بوجھ ہے وہ صوبوں پر منتقل ہوگا, لیکن اب یہ بوجھ اس مقدار کا ہے کہ صوبوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اگلے سال کے جو نقصانات ہیں وہ یا تو صوبے یہ اس حد تک ضرور ہے کہ صوبے چونکہ براہ راست اگر ذمہ داری سنبھالیں, چونکہ پولیس ان کے پاس ہے, جو لوور عدلیہ ہے ان کا ان سے براہ راست تعلق ہے,
تو شاید وہ بہتر انفورس کر سکیں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کو مشکل آتی ہے. لیکن یہ آپ کے ناظرین پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ جس ہم بجلی چوری کا یا لائن لاسز کی بات کرتے ہیں یہ اسی جگہ پر ہے جہاں پاکستان کی جو عمومی حاکمیت ہے، اوور آل گورننس ہے، وہ کمزور ہے. خیبر پختونخوا میں کمزور ہے، بلوچستان میں کمزور ہے، اندرون سندھ میں کمزور ہے. اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے ہمارے جو لاسز ہیں، بیچ میں سابق آپ قبائلی علاقوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. جہاں ہماری حاکمیت کمزور ہے وہی جگہ ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے اور جہاں ہمیں لاسز کا زیادہ. ٹھیک ہے خرم صاحب، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج کا فیصلہ ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. جی اگر تو مجھے بھی آپ نے دیسی گھی میں مٹن کی کڑھائی اور دیسی گھی میں دیسی مرغ کھلانا ہے، ایسی تو جو سیاسی مینیپولیشن ہے، بہت سارے لوگ پاکستان میں تیار ہو جائیں. جس قسم کی خدمت خان صاحب کی جیل میں ہوئی ہے وہاں تو کہیں بھی کوئی سیاسی وکٹمائزیشن ہمیں نظر نہیں آئی. اور اس میں زیادہ جو قابل اعتراض بات ہے وہ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپنے کامنٹس کے ذریعے پریجوڈس کرنا ہے. یعنی جس دن سے سپریم کورٹ میں وہ 2 سماعتیں ہوئی ہیں جس میں کھل کر اظہار کیا گیا لوور کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے متعلق، تب سے تو واضح تھا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رائے کے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہاں تو عمران خان سے زیادہ بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ کس طرح لوور کورٹس پر اثر انداز ہو رہی ہے، لوور کورٹس کو روند کر آگے گزر رہی ہے. یہ سوال کھڑا ہو گیا. اچھا خرم صاحب، پیپلز پارٹی نے بڑا ایک فرم سٹانس ان کا سامنے آ چکا ہے. آج الیکشن کمیشن بھی گئے کہ جی 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابی شیڈیول اور تاریخ کا اعلان کیا جائے. تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے. نون لیگ جو ہے وہ اکیلے کھڑے نظر آتی ہے اس when it comes to مطلب جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور الیکشن کی تاریخ ہے. نہیں، نون لیگ تو اکیلی نہیں کھڑی نا. پاکستان کا آئین کھڑا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو حق مجھے اور آپ کو بطور شہری اپنی رائے اور ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا ہے، اسی حق کا یہ حصہ ہے کہ مجھے اور میرے ہمسائے کو درست طریقے سے گنا جائے اور اس گننے کے بعد اس کے تناسب سے ہمیں جو میرے ضلع کو یا میرے شہر کو سیٹیں جو ہیں وہ اس تناسب سے ملیں. یہ بھی میرے حق کا حصہ ہے حکومت بنانے کا، کیونکہ اس کی بنیاد پر نشستیں ایلوکیٹ ہونی ہیں مختلف ضلعوں کو. اس کے بنیاد پر پھر جب الیکشن ہونا ہے تو اس الیکشن میں جو لوگ ووٹروں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو وہ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے. تو اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے. مسلم لیگ نون تو آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اگر الیکشن کمیشن ایک رائے دے دیتا ہے اپنی تاریخ کے بارے میں اور اس تک ہلکا بندیاں ہو جاتی ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے اور انتخاب میں ٹھیک ہے. دیکھیں خرم صاحب، آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں آپ انتخابات کروائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی تھی، مراد علی شاہ صاحب اس میں موجود تھے، اس وقت فیصلے کو اون کیا گیا. لیکن اب اگر اچانک پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات ہیں، اس میں کچھ تو وزن ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ لمبے عرصے کی تاخیر اس میں کروا دی جائے گی اور شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے ذریعے معاملات چلانے کی کوشش کی جائے گی. یہ خدشہ ہے ان کو. یہ ہم سب کو جہاں جہاں ہم نے ان میٹنگز میں فیصلے کرنے تھے، جی پیپلز پارٹی بھی اس 15 جماعتی اتحاد کا حصہ تھی جس نے اپریل 2022 سے اگست 2023 تک حکومتی ذمہ داری سنبھالی. اور اس عرصے کے دوران یہ میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تمام جماعتوں کی طرف سے شہباز شریف کو ایک مثالی اتحاد اور سپورٹ ملی ہے. اب اگر اس حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کا اپنا خیالات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہیں جو سی سی آئی کا فیصلہ ہے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. اور کراچی جو کہ سندھ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، 1/3 سے زیادہ حصہ ہے، کراچی کی جو جماعت ہے ایم کیو ایم وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں نئی حلقہ بندیاں چاہیے. جی تو یہاں مختلف آوازیں سندھ سے بھی اٹھ رہی ہیں
ہر سیاسی پارٹی کو اپنے سوچ کے مطابق گفتگو کا حق حاصل ہے، لیکن بالآخر فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون پر کیوں ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خرم انتخابات دستگیر کی صاحب، تاریخ ٹھیک کیا ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد توشہ خانہ کیس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں آج رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کو 30 اگست تک جیل میں ہی قید رکھنے کا حکم دے دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رکھنے کا تحریری حکم نامہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ارسال کر دیا ہے۔ اور اٹک جیل میں حکام کو جو مراسلہ لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ مراسلے میں جج صاحب نے یہ بھی تحریر کیا کہ ملزم کو جیل میں ہی قید رکھا جائے اور کل عدالت میں پیش کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیس کا فیصلہ کاز لسٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن اتنا بتا رہے ہیں کہ درخواست منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق ٹرائل کورٹ کی جانب سے 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کی گئی، اور سزا معطلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے۔ سزا معطلی کی درخواست منظور کر کے 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کرنے پر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ یہ فیصلہ تھا، حکم تھا۔ عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل لطیف کھوسا، سلمان اکرم، رابر اوان، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان کی نمائندگی امجد پرویز نے کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اوان کا دعویٰ ہے کہ سزا معطلی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حیثیت سے اب بحال ہو گئے۔ عمران خان کی جو پٹیشن فار سسپینشن آف سینٹنس تھی وہ منظور ہو گئی ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے اب بحال ہو گئے۔ جو سزا کا آرڈر تھا، سزا کا آرڈر وہ سسپینڈ ہو گیا ہے۔ فوری طور پہ ان کی رہائی ہونی چاہیے، اور کسی جگہ پہ بھی کوئی یہ جو بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ جو صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے، یہ کوئی ایسا گندا کھیل نہ کھیلے جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو چھوٹا موٹا اعتبار اگر کسی کو ہے تو وہ اٹھ جائے گا۔ اب سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا پر انہوں نے اپنا رد عمل دیا کہ جی لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اب اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ یہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ تھی۔ عمران خان کی سابق وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے بھی آج اس فیصلے پر دلچسپ رد عمل دیا۔ قیدی نمبر 804 جیل میں اسی توشہ خانہ کی سزا کا مجرم کے طور پہ وہ بند ہے، تو کرائم پارٹنر لائف پارٹنر جو ہے وہ کرائم پارٹنر بن کے دوسرے کیس میں ان کی طلبی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مال مسروقہ گھر میں تھا وہ دونوں کو پتہ تھا، اور دونوں کی ملی بھگت اور خواہش کے مطابق وہ بندر بانٹ ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست بھی دائر کی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری سے باز رکھنے کی ہدایات جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد تمام مقدمات جو درج مقدمات میں اس میں گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون جناب شاخاور صاحب نے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاخاور صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ اب چونکہ آپ نے دیکھ لیا توشہ خانے والے معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ سزا تو معطل ہو چکی ہے، لیکن کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی جو ہے وہ اس سے ختم ہو گئی ہے؟ اور ساتھ میں جڑا یہ سوال بھی کہ کیا وہ
پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی دوبارہ بن گئے ہیں، کیونکہ مختلف اوپینین ہے، آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سزا کی معطلی ہوتی ہے، یہ سزا ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو کسی جرم میں سزا ہو جائے اور اس کی اپیل فائل کر دی جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ سزا جو ہے وہ اس کا حجم کیا ہے، کیونکہ جو 3 سال کی سزا ہوتی ہے اس کو کم سزا تصور کیا جاتا ہے ضمانت کے لیے اور سزا کی معطلی کے لیے۔ تو یہ ویسے تو ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہے، یہ سوابدیدی اختیار ہوتا ہے اپیل عدالت کا، جو کہ اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ تو انہوں نے اپنا جو سوابدیدی اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا ہے اور ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا، لیکن وہ سزا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ وہ اپیل میں بری نہیں ہو جاتے۔ تو اس لیے یہ نارملی ان کو ایک ریلیف دیا جاتا ہے کسی بھی شہری کو کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس وقت تک جیل میں رہے جب تک اس کا کافی عرصے تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہ ہو، تو اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر جو اس کی اپیل ہے وہ میرٹ کے مطابق جو اپنا وقت ہوگا اس میں سنی جائے گی، اور اگر وہ اپیل خارج ہو گئی تو پھر اس کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا، ادروائز پھر وہ اس پہ سے بری بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس کے ساتھ جی آپ بولیے۔ اب اس کے ساتھ جو جتنی چیزیں ساتھ اس کے کانسیکوینسز جو اٹیچ ہیں وہ ابھی بھی ہیں، مثلا ان کی جو نااہلی ہے وہ ابھی بھی بالکل انٹیکٹ ہے، وہ اس گیون سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ انتخابات میں 5 سال تک جو ہے وہ حصہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، بیرسٹر گور صاحب، آپ نے سنا شاخاور صاحب کو بھی بڑا وہ ہے اسٹرانگ اوپینین ہے، نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ سائفر والے کیس میں بھی گرفتاری جو ہے وہ ان کی پہلے سے ڈلی ہوئی تھی آج، تو چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی مشکلات جو ہیں وہ ہمیں تو ابھی بھی بڑھتی نظر آ رہی ہیں، کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا ڈیسیجن جو آیا ہے یہی ہمارے موقف کی ایک تائید ہے، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی ججمنٹ ہو جاتی، ضروری نہیں ہے کہ عدالت اس کو سسپینڈ کرے، لیکن آج جو اس کی سسپینشن ہوئی، جو ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ چارج فریم ہوا وہ غلط ہوا، ایویڈنس ریکارڈ ہوا وہ غلط تھا، کہ دفاع نہیں دیا گیا، ہمیں سنا نہیں گیا، کوسچنز ریزالو نہیں ہوئے تھے، یہ ساری جو ڈیو پروسیس آف لا وائلیٹ ہوئے تھے اس کو بیس بنا کے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ سے ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اب جب کہ ججمنٹ ختم ہو چکی ہے، اس کو رہائی ملی ہے، اس کے بعد اس کو اریسٹ کرنا، کیونکہ آج جو آرڈر آپ دیکھو اس آرڈر پہ جس میں دوبارہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ اس کو جیل میں رکھے، اس آرڈر پہ دستخط ضرور ہے لیکن اس پہ تاریخ نہیں لکھی ہوئی، اور وہ آرڈر یہ نہیں کہتا کہ اس کو کل پروڈیوس کرو، بلکہ کہتا ہے 30 تاریخ کو ریپروڈیوس کرو۔ تو پتہ نہیں انہوں نے کب یہ آرڈر لیا تھا اور کب کے لیے رکھا ہوا تھا اور کس طرح ایک آرڈر پاس کیا گیا جبکہ ایکیوزڈ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کیسے جوڈیشل دے سکتے؟ یہ تو ایسے ایشوز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں جائیں گے تو اس پہ ضرور بحث کریں گے۔ ابھی اس وقت ان کی گرفتاری سے سائفر میں ہی ہے یا کسی اور کیس میں؟ دیکھیں جس وقت ہم ہائی کورٹ سے نکلے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک نیا آرڈر ہے، اور ہمیں مختلف نیوز ایجنسیز نے بتایا کہ یہ ایک آرڈر ہوا ہے، ٹل دین دیر واز نن، اور نہ ہی کسی اور کیس میں آج تک تذکر آیا ہے کہ اس کی اور اریسٹ ہے کہ نہیں، اریسٹ تو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن کا، دیکھو اس ججمنٹ میں صرف 3 سال کی کنوکشن جو میکسیمم پیریڈ تھا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یہ تھا، اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی، اور نہ ڈسکوالیفیکیشن۔ اب لا چینج ہو چکا ہے، الیکشن ایکٹ چینج ہو چکا ہے، الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 پرووائڈ کرتا ہے کہ کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہی ہے جو آئین میں موجود ہے، باقی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ نان ڈکلیریشن اور ڈکلیریشن مس ڈکلیریشن پہ آج تک کوئی بھی بندہ انڈر آرٹیکل 63(1)(h) کبھی بھی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، وہ بالکل بدنیتی پر مبنی ہے، وہ ہم سپریٹ سی چیلنج کریں گے اس کے ساتھ، لیکن اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اگر آپ کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے تو یہ بھی ایک ریلیف ہے، اور ہمیں وہ ریلیف ملا، اور یہی ہماری اپلیکیشن ہے۔ شاخاور صاحب، ایک تو جو بیرسٹر گور صاحب بات کر رہے ہیں، یہ سائفر والا معاملہ if I recall یہ تو 3-4 دن پہلے آپ نے ہی ہمارے شو میں یہ بات کی تھی کہ غالباً وہ سائفر والے معاملے میں ان کی گرفتاری ڈل گئی ہے، تو کیا یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ آج کے آج ہی یہ آرڈر جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں جو ہمارے نالج میں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 15 اگست کو جو ہے وہ FIR کاٹی گئی تھی،
जी اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ایف آئی اے جنہوں نے کیس بنایا ہے وہ انہوں نے جا کے اٹک جیل میں ان کی جو گرفتاری ہے اس کو انکارپوریٹ کر دیا تھا اور ان کو شامل تفتیش بھی کر دیا تھا. وہاں پہ فزیکلی ان سے انہوں نے 2 دفعہ جو ہے وہ تفتیش کی ہے, ایک غالباً کل کی ہے اور اس سے پہلے کی تھی, اور ان کو جوڈیشل جب ان کی گرفتاری جل گئی تو وہ پھر 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ کل ان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو رہا ہے اور اس کے لیے پھر ان کو یا کورٹ میں جو ہے دوبارہ پیش کیا جائے گا اور اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا 14 دن کے لیے, تاوقتے کے چالان سبمٹ نہ ہو جائے یا ان کی اس کیس میں ضمانت نہ ہو جائے. تو یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے. اچھا آپ یہ بھی ساتھ میں شاخاور صاحب کو بھی رسپونڈ کریں, لیکن ایک جو سوال جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جتنی کردار کشی کی گئی, لیکن آج دیکھیں نا فیصلہ آیا, آپ کو ریلیف ملا, اس پر پی ٹی آئی کو باقاعدہ معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, پہلے میں اریسٹ کی بات کرتا ہوں, اس میں آتا ہوں. جہاں تک اریسٹ کی بات ہے, دیکھو ایف آئی اے نے اگر اریسٹ کرنا تھا تو کوئی پریس ریلیز دیتے, کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے, ان کا وکیل کہتا, ان کے ڈائریکٹر آ جاتے, کورٹ میں ذکر کرتے, آرڈر بتاتے, کوئی نہ کوئی. ایون ادروائز آئین کا آرٹیکل 10 یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بندہ جو آپ اریسٹ کر لے اس کو ودن 24 آورس آپ نے گراؤنڈ آپ اریسٹ بتانے, آپ نے ان کو کمیونیکیٹ کرنے کہ فور دیز ریزن یو آر انڈر اریسٹ اینڈ یو آر انڈر مائی کسٹڈی, یا جو کورٹ کے پاس ہے جو بھی طریقہ کار ہے, بتانا لازم ہے. ایز وی اسپیک خان صاحب کو نہ بتایا گیا تھا, نہ اس کے ریپرزنٹیٹیو, نہ اس کے وکیلوں کو کوئی نہیں دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر تب آیا جب, اور اوپن تب کیا گیا جب کہ یہ ریلیف ہمیں ملا ہائی کورٹ سے, ورنہ شاید یہ بعد میں کر دیتے. یہ بھی پتہ نہیں اگر یہ کیس فار سم ریزن ایکسپینڈ ہو جاتا تو شاید یہ ایک اور درمیان میں سے ایسے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میکینیکلی یہ ایک اور جوڈیشل آرڈر لے لیتے اور اس کے بعد پرولانگ کرتے. دس از ڈفرنٹ. جہاں تک چیف جسٹس کے خلاف ہے, دیکھو کوئی بھی جج اس کی کھرکار درکشی نہیں کرنی چاہیے, کوئی بھی کرتا ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور کسی بھی طرف سے نہیں کرنا چاہیے. دیکھو پی ایم ایل ان کوٹ آئے, وہ تو گھروں کے ججز کے گھروں تک چلے گئے, سب کچھ کیا, یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی نے کیا. ریزن یہ کہ پی ٹی آئی کی اس وقت انٹائر لیڈرشپ وہ جیلوں میں ہے, اور انٹائر لیڈرشپ آپ اس کو دیکھیں تو وہ ان ہائیڈنگ ہے. ان کا جو چیئرمین ہے وہ بھی اس وقت جیل میں. تو کس نے اتھرائز کیا, وہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی اس وقت تو ایسا نہیں ہے جو اس کو کرا رہا ہے. لیکن جہاں بھی ہے کوئی بھی جج کے کردار, دیکھو جب سے ہم نے ججمنٹ آئی ہے ہم نے کوئی چیز کا ذکر نہیں کیا. انٹائر فوکس از آن دس کہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے, اس بات پہ کیا ہے رادر دن کسی جج پہ کیا. تو کسی ججز کو موضع بحث نہیں ہونا چاہیے اور دونوں طرح سے. اچھا, یہ جو سائفر والے معاملے میں ان کا اریسٹ ہے اس کے خلاف آپ اپیل وغیرہ کچھ کر رہے ہیں, دائر کر رہے ہیں؟ آج ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ اریسٹ ہے, تو اس کے بعد موقف اپنائیں گے, عدالت جائیں گے, ہائی کورٹ بھی جائیں گے, اس کے جوڈیشل جو ہوا ہے اس میں بھی خلاف جائیں گے. انشاءاللہ تعالی قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے. شاخاور صاحب, آپ کتنے کنونس ہیں کہ کچھ شاید سائفر والے معاملے میں بھی ان کو ریلیف مل جائے گا, ضمانت مل جائے گی, وہ رہا ہو جائیں گے؟ وہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو, آسان لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو چلے جو ابھی بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو آج پتہ چلا ہے اپنی بھائی کو, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید آج پتہ چلا ہو, لیکن یہ بات تو بالکل زبان زد عام کی, یہ تو بڑا ایک آن ریکارڈ بات ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی تھی اور ان کے 14 دن جو ہے جوڈیشل ریمانڈ کے کل پورے ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. جہاں تک کہ ان کا سائفر والے کیس میں تعلق ہے, ان کو بالکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر اس میں ان کی گرفتاری انکارپوریٹ ہو چکی ہے تو ان کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ اس گرفتاری کے خلاف اپنی بعد از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ اپلائی کریں, اور جب وہ اپلائی کریں گے اسٹیٹ کو نوٹس ہوگا اور ان کو سننے کے بعد جو ہے وہ بالکل عدالت کو یہ اپروپریٹ آرڈر پاس کر سکتی ہے. تو وہ بالکل ان کے پاس اپنی ضمانت کا جو حق ہے وہ بالکل محفوظ ہے, اس کو وہ کسی وقت بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. شاخاور صاحب, بیرسٹر گور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان آج کے پروگرام پر. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.